सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मसले मसाइल को और साथ में बेल आइकन दबा दें। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह। फाइनेंस कंपनीज की शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का हुक्म। नौमान महाराष्ट्र से पूछते हैं, क्या हम बैंक और फाइनेंस कंपनीज की शेयर्स मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं? शेयर ख़रीद और बेच सकते हैं? क्या ये शर्म जायज़ है या नहीं? भाई, सऊदी बैंक के शेयर ख़रीदना नाजायज़ है, ख़रीद के बेचना भी नाजायज़ है। और फाइनेंस कंपनीज़ की शेयर्स की ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं, बशर्ते कि वो फाइनेंस कंपनी सूदी लेन देन ना करती हो, यानी वो सूद पे लोगों को। बास फाइनेंस कंपनी ऐसी होती हैं जिनका काम ये है कि पैसा देना और फिर उस पर मुतय्यन सूद लेना। ये अगर उनका बिज़नेस है तो वो भी सूदी बैंक के हुक्म में। और अगर इसके अलावा कोई बिज़नेस है तो वो बिज़नेस अगर हलाल है तो फिर हलाल कंपनी के शेयर्स आप ख़रीद सकते हैं और नाजायज़ कंपनी के शेयर्स ख़रीद के बेच नहीं सकते। और शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त में ये बात खूब अच्छी तरह समझ लें कि कंपनी के जो एसेट्स अगर वजूद में ही नहीं आए, बाज़ दफ़ा कंपनी अभी वजूद में आ रही है, उसके एसेट्स नहीं है, सिर्फ सयाल रकम है, लिक्विड शक्ल में उसके एसेट्स हैं, यानी सयाल रकम है, तो ऐसी कंपनी के शेयर ख़रीद के आप फेस वैल्यू पे तो बेच सकते हैं, कमी बेशी के साथ नहीं बेच सकते। और अगर कंपनी के असासे भी वजूद में आ गए हैं, एसेट्स भी वजूद में आ गए हैं, तो फिर ऐसी कंपनी बशर्ते के जायज़ हो, जैसे मैंने पहले बताया, उस कंपनी के शेयर को ख़रीद कर आप बेच सकते हैं, नफ़े पर भी नुकसान पे भी। लेकिन उसमें भी शर्त यह है कि जब तक शेयर आपके कब्ज़े में नहीं आ जाता उस वक्त तक आप उसको आगे बेच नहीं सकते। और कब्ज़े में आने का की जो एक उर्फ़ में आजकल वो एक अलामत है, वो दलील है, वो ये कि आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए। तो नाम जब तक आपके ट्रांसफ़र नहीं होता आप उसको बेच नहीं सकते। और उसमें भी फॉरवर्ड सेल और फ्यूचर सेल वो भी हराम है, नाजायज़ है। फॉरवर्ड सेल का मतलब ये है कि आपने शेयर ख़रीदा और आपने किसी से वादा कर लिया कि अभी तो ये शेयर मेरा है लेकिन फ़लाँ तारीख़ को ये शेयर आपका हो जाएगा और उस वक्त इसकी कीमत भी आपके ज़िम्मे वाजिब हो जाएगी, तो ये जायज़ नहीं है। अभी बेचें आप, बेशक कीमत वो बाद में दें लेकिन शेयर आपको अभी फ़रोख्त करना है। तो ये चंद शर्तें, यानी फॉरवर्ड सेल, फ्यूचर सेल भी जायज़ नहीं है, कब्ज़े में आने से पहले यानी शेयर आपके नाम ट्रांसफ़र होने से पहले भी बेचना जायज़ नहीं है। और तीसरी शर्त कि कंपनी का काम हलाल हो, हराम कंपनी के शेयर्स की ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ नहीं है। और चौथी शर्त, कंपनी के एसेट्स अगर वजूद में नहीं आए हैं, लिक्विड फॉर्म में वो कंपनी अभी है, यानी उसके असासे जो हैं सिर्फ करेंसी की सूरत में है, तो फिर वो आप उस शेयर ख़रीद के फेस वैल्यू पे, यानी जितने का ख़रीदा उतने का तो बेच सकते हैं, कमी बेशी के साथ नहीं बेच सकते। नामहरम को सलाम करना कैसा है? जुवेरिया साहिबा कराची से पूछती हैं, क्या नामहरम को सलाम करना जायज़ है? अगर ससुराल वाले आपके ससुराल में शौहर के कोई बुज़ुर्ग हैं, जैसे मामू, चचा वगैरह, तो क्या इनको सलाम कर सकते हैं जबकि ससुराल वाले भी इस पर ज़ोर देते हो? देखिए, जो शौहर के रिश्तेदारों में बुज़ुर्ग हैं, चचा मामू वगैरह, उनको सलाम कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। उनके एहतराम का तकाज़ा है और रिश्ता भी है उनसे। और वैसे ससुराल वाले अगर ज़ोर दे रहे हो तो फिर तो वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि ससुराल और इसराइल एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम हैं। ससुराली भी बाज़ दफ़ा इसराइलियों की तरह होते हैं, तो इससे ससुराल में ताल्लुक़ात भी ख़राब हो जाते हैं। पर्दे की पाबंदी हो लेकिन सलाम करने में कोई हर्ज नहीं है। आम नामहरम के बारे में हुक्म ये है कि अगर उनसे कभी बात करनी पड़ जाए किसी ज़रूरत से तो फिर सलाम से बात शुरू करनी चाहिए। बिला वजह गुज़रते हुए किसी नामहरम को, जवान औरत के लिए बिला वजह सलाम करना, ये बहरहाल फितने का अंदेशा है, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तंबाकू और सिगरेट का कारोबार। आबिद साहब बेंगलोर से पूछते हैं, क्या तंबाकू और सिगरेट का कारोबार जायज़ है और इसकी आमदन का क्या हुक्म है? तंबाकू और सिगरेट के कारोबार बहुत से उलमा, अरब उलमा ख़ास तौर पर, उनके नज़दीक बिल्कुल हराम है। तंबाकू का इस्तेमाल भी, सिगरेट का इस्तेमाल भी। जो बर्रे सग़ीर के उलमा हैं, हिंद व पाक और बांग्लादेश के उलमा, वो तंबाकू और सिगरेट को मकरूह कहते हैं, हराम नहीं कहते। तो अरब उलमा की जो दलील है वो ये है कि कुरान मजीद में साफ़ तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। इसमें कुरान की बहुत सारी आयतें हैं कि, और वो कहते हैं कि जो सिगरेट है और तंबाकू है इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं है। सिगरेट कैंसर का ज़रिया बनती है और बहुत सारी बीमारियों का ज़रिया बनती है, और तंबाकू भी इसी तरह बिलाखिर इंसान को मौत की तरफ ले जाता है। तो ख़ुदकुशी जैसे खंबे से चिपक के मरना हराम है, तो ऐसे ही स्लो पॉइज़न दे दे के अपने आप को मारना भी नाजायज़ है। जो बर्रे सग़ीर के उलमा हैं वो ये कहते हैं तंबाकू और सिगरेट ये मकरूह है, हराम नहीं है। मकरूह का मतलब, मकरूह इसलिए है कि इससे इंसान हलाक तो होता है लेकिन यकीनी हलाकत नहीं है।
کئی لوگ 20 سال تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو, اور یعنی یقینی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ خودکشی جس میں موت یقینی یا غالب درجے میں ہو, وہ اس خودکشی کو ہم حرام کہیں گے. باقی جو آپ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ لیکن فوری ضرر اس کا نہ ہوتا ہو, بلکہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہو, جیسے تمباکو یا سگریٹ سے جو نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ اس کی کسی دوا کے ذریعے یا ایسی صحت مند خوراکیں کے ذریعے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی بھی ہو سکتی ہے. تو ناپسندیدہ تو ہے اس لیے کہ بہرحال نقصان دہ ہے, اس پہ تو تمام ڈاکٹروں کا اجماع ہے, لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا. یعنی آپ اس کو اس خودکشی پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی کھمبے سے چپک کے فوراً مر جائے اور ایک سگریٹ پی کے مرے, تو دونوں خودکشیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اس میں یقین نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے شوگر کا مریض اگر لڈو کھائے تو اس کو ہم حرام تو نہیں کہیں گے, اس لیے کہ بہرحال اس میں موت یقینی نہیں ہوتی. حالانکہ نقصان شوگر کے مریض کو لڈو کھانے کا ہوتا ہے لیکن فوری نقصان نہیں ہوتا, اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. ہم جو پانی پی رہے ہیں یہ بھی نقصان دہ, یہ جو ہوا آلودہ ہو رہی ہے ڈیزل کاروں سے اور وہ جو دھواں چھوڑ رہی ہیں گاڑیاں, تو وہ بھی تو حرام ہے, ناجائز ہے, اس لحاظ سے کہ اس سے بھی انسانی صحت کو نقصان ہو رہا ہے. لیکن اس کو ایسا حرام نہیں کہیں گے کہ جیسے کھمبے سے چپک کے مرنے والا, خودکشی کرنے والا. تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے درجات ہیں. فوری نوعیت کا ضرر ہو تو وہ بالکل حرام ہے, اور اس سے کم درجے کا ہو تو حرام نہیں, مکروہ ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سگریٹ پئیں اور لوگوں کو پلائیں, بہرحال یہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. اور اگر کسی کو ڈاکٹر بتا دیں کہ آپ کے لیے سگریٹ انتہائی نقصان دہ اور آپ کے موت کا غالب گمان ہے کہ آپ سگریٹ پی کے, یعنی آپ کے غالب گمان ہے کہ آپ مر جائیں گے, تو پھر ایسے شخص کے لیے یقیناً سگریٹ پینا حرام ہو جائے گی. تو اس لیے یہ گندا کام ہے. علماء بر صغیر بھی اس کو اپریشیٹ بہرحال نہیں کرتے. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے, نہ اس کا بزنس کرنا اچھا کام ہے اور نہ سگریٹ پینا اور تمباکو کھانا اچھا کام ہے. بعض چیزیں حرام نہیں ہوتی اس درجے میں لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہوتی. اور پھر سگریٹ کا جو نقصان ہے وہ تمباکو سے بھی زیادہ ہے, تو اس لیے سگریٹ میں جو کراہت ہے وہ تمباکو سے زیادہ. تو جیسے جیسے کراہت بڑھے گی اسی حساب سے اس کی ارننگ میں کراہت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو خالص حرام تو ہم نہیں کہتے, لیکن بہرحال ایسے پاکیزہ اور طیب مال بھی نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا کلوا من الطیبات, پاکیزہ چیزیں کھاؤ, تو یہ سگریٹ اور تمباکو پاکیزہ چیزوں میں بہرحال داخل نہیں ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن ہم بہرحال اس کو بالکل ایسے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے, ناپسندیدہ ہونے کا, مکروہ ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. بیماری کی وجہ سے داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم. کیا بال گرنے کی بیماری کی وجہ سے داڑھی کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے جبکہ نیت یہ ہو کہ جب بیماری دور ہو جائے گی تو دوبارہ داڑھی کو بڑھا دوں گا؟ طفیل احمد کو ہارٹ سے. دیکھیں, داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے داڑھی کے بال خود بخود گر رہے ہوں تو وہ قدرت کی طرف سے, اس میں آپ کو گناہ نہیں ملے گا. آپ نہ کاٹیں اور علاج کے لیے کوئی بھی دوسرا ذریعہ استعمال کریں, کیونکہ صرف کاٹنا ہی علاج نہیں ہے بالوں کا. بالوں کے کاٹے بغیر بھی بہت سارے طریقے ہیں جو بطور علاج کے اختیار کیے جا سکتے ہیں, تو ان طریقوں کو آپ اختیار کریں. دوسرے یوٹیوب چینل کی ویڈیو سے ارننگ کا حکم. اگر کوئی شخص کسی دوسرے یوٹیوب چینل سے بیان, حمد, نعت وغیرہ یا کسی فیکٹری کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے تاکہ اسے بھی تھوڑے پیسے مل جائیں, تو کیا یہ کمائی اس کے لیے حلال ہوگی یا نہیں؟ اسماعیل صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں. دیکھیں, جو یوٹیوب پہ کمائی ہوتی ہے نا, وہ اس ویڈیو کی نہیں ہوتی جو آپ اس پہ چلا رہے ہیں. لہذا وہ اگر کسی کی ویڈیو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ آپ کو نہیں ملتی, ایڈورٹائزمنٹ پہ ملتی ہے. تو ایڈورٹائز اگر حرام چیز کا ہوگا تو اس کی ارننگ حرام ہوگی. اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز ہے, کوئی شراب کا ایڈورٹائز دیا جا رہا ہے, تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں, آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے. اور اگر حلال چیز کا ایڈورٹائز چل رہا ہے تو پھر وہ ان پیسوں کی ارننگ بھی آپ کے لیے حلال ہے. تو چاہے وہ اپنی ویڈیو ہو یا کسی اور کی ویڈیو ہو. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی نے اپنی ویڈیو استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی تو پھر اس کی پرمیشن کے بغیر ویڈیو استعمال کرنا بہرحال غلط ہے. یہ ایک بہرحال ناجائز عمل ہے کہ جب آپ کو اجازت نہیں دی ہے تو آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو لیکن جو ارننگ ہوگی وہ بہرحال حرام نہیں ہوگی, کیونکہ ارننگ جو ہو رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہو رہی ہے, اور ایڈورٹائزمنٹ اگر حلال ہے تو وہ اس کی ارننگ حلال, ایڈورٹائز اگر حرام ہے تو اس کی ارننگ حرام. ہاں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈورٹائز حلال ہے مگر اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں اور بیہودہ, یعنی اس کو پیش بیہودہ طریقے سے کیا جا رہا ہے. جیسے ایک جائز چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے, کوئی شیمپو ہے, اس کا اشتہار جائز ہے لیکن اس کو پیش کیا جا رہا ہے لڑکیوں کے ذریعے. تو پھر اس میں جو جامع رشید سے فتویٰ گیا ہے وہ یہ گیا ہے کہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر یہ لڑکیوں کے بغیر ایڈورٹائز چلتا تو پھر اس کی ارننگ کتنی ہوتی, لڑکیوں کے ساتھ جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی ارننگ میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے. تو وہ اضافہ
اس کو صدقہ کرنا پڑے گا. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اشتہار آئے اس کی بھی ارننگ اتنی ہوتی ہے جتنی بغیر خواتین کے. واللہ عالم. یہ بہرحال آپ ماہرین سے رجوع کریں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ میں بہرحال کچھ حصہ صدقہ کرنا ضروری ہے کیونکہ اس میں حرام کی آمیزش بہرحال ہوتی ہے. اگر حلال چیزیں بھی ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آ رہی ہیں تو بھی اس کا پیش کرنے کا طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ اس میں حرام بہرحال شامل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جو بھی یوٹیوب میں سے ارننگ کرتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب کی ارننگ کا چند فیصد حصہ اندازے سے، جو میری رائے کے مطابق جو میں نے ٹوٹی پھوٹی ماہرین سے معلومات کی ہیں، کم از کم 10% ہے. کسی اور کی رائے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے جو اپنے اسباب اور وسائل اختیار کر کے. تو یوٹیوب کی ارننگ سے کچھ نہ کچھ بہرحال صدقہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ارننگ میں جو حرام شامل ہوا ہے اس سے آپ کی ارننگ پاک ہو جائے. قسم کا کفارہ کیا؟ ہر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہر قسم پوری کی جائے گی؟ امان سعید لکھنؤ سے پوچھتے ہیں. اگر قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی کا فلاں سامان استعمال نہیں کروں گا، پھر بھائی اس کے استعمال پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو قسم اگر آپ نے کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر آپ نے قسم توڑ دی تو اس کا کفارہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے بیان کیا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو یعنی درمیانی درجے کا کھانا، یا لباس پہناؤ ان کو درمیانی درجے کا، یا 3 دن کے روزے کہ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کے جو ہے روزے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق یہ 3 دن کے روزے متواتر ہیں، ان میں گیپ کر کے نہیں رکھ سکتے. تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل ہے نہیں، تو آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں. اور حنفیہ کے نزدیک کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے. دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں، یا تینوں ائمہ شافعی، مالکی، حنابلہ، ان کے ہاں تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، لیکن احناف کے ہاں قیمت بھی دی جا سکتی ہے. بلکہ احناف کے ہاں قیمت دینا زیادہ افضل ہے تاکہ وہ اپنی اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر لے. تو قیمت اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس میں فدیہ کی جو رقم ہے نا، جو عید الفطر کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ 1.25 کلو ہے، بعض کی رائے کے مطابق 2.25 کلو ہے. بہتر ہے 2.25 کلو کر دیں، زیادہ فرق نہیں ہے. 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ یعنی ایک غریب کو دیں. اس طرح ہر غریب کو آپ یعنی 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں آپ. یعنی 2.25 کلو گندم کے 10 تھیلے بنا کے آپ 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یا 2.25 کلو گندم کی جو ویلیو چل رہی ہے اتنے پیسے آپ 10 غریبوں میں یعنی اس کو 10 سے ضرب دیں اور 10 غریبوں میں بانٹ دیں. جو میرا خیال ہے آج کل 1200-1300 یا 1500 روپے سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا، تو 1500 روپے تقریباً 10 غریبوں میں بانٹ دیں گے تو صدقہ فطر کے برابر 10 غریبوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر رقم مل جائے گی. تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک غریب کو 10 دن تک پیسے دے دیں یا 10 دن تک کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا. جیسے ایک غریب آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا، اسی غریب کو اگلے دن بھی دوپہر اور رات کا کھلائیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا. تو اس طرح 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کو کھانا ٹھونس دیا آپ نے، یا 10 آدمیوں کے پیسے اکٹھے دے دیے ایک ہی دن، تو وہ ایک غریب کہلائے گا، 10 غریب نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیے. تو ایک غریب کو آپ نے 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا، یہ بھی جائز ہے. یا ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم آج دی، پھر اسی غریب کو اتنی ہی رقم کل اگلے دن دے دی، تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر رقم یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر رقم، فار ایگزامپل وہ 150 روپے بنتی ہے، یہ 100-150 کے درمیان ہی ہے، تو آپ نے ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دی نا، تو بھی وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے. جیسے آپ نے ایک غریب کو 150 روپے آج پکڑا دیے، پھر اسی غریب کو 150 روپے کل پکڑائے، پھر پرسوں پکڑائے، اس طرح 10 دن تک کرتے رہے تو وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے. یعنی ایک غریب کو پیسے یا کھانا ایک دن میں جتنی بار بھی کھلائیں گے تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا. 10 غریبوں کا یعنی ایک غریب کو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دیا نا تو ایک غریب سمجھا جائے گا، 9 رہ جائیں گے. ہاں اگر ایک ہی پر احسان کرنا ہے تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اس کو. تو یہ ہے قسم کا کفارہ. اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ غریب کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے،
یا اس کو پیسے نہیں دے سکتے کھانے کے، تو پھر آپ خود غریب ہیں، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک کو دوپہر، یعنی ایک غریب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور رات کا کھانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آج ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا، کل اگلے دن دوبارہ دوپہر کا کھلا دیا، تو یہ بھی 2 ٹائم کا کھانا ہی کہلائے گا۔ یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی بھی لحاظ سے آپ کھلا دیں گے 10 غریبوں کو تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی غریب تلاش کر لیں آپ، ایک غریب یا 2 غریب یا جو بھی آپ کو ملتا ہے، اگر مثال کے طور پر ایک مسکین آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا، بلکہ 20 دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اور یعنی وہ مسلسل 20 دن تک کھلایا ہے، تو وہ یعنی 10 دنوں تک ہو گیا وہ، کیونکہ جب 2 ٹائم کھلا دیا نا آپ نے دوپہر اور اگلے دن دوپہر، تو وہ 1 دن کہلائے گا، یعنی 1 دن کا کھانا آپ نے کھلا دیا 2 ٹائم کا، تو اس طرح 20 دن میں۔ اور اگر یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ غریب آدمی یہ دوپہر کھانا بھی کھائے گا، رات کا کھانا بھی کھائے گا، پیمنٹ مجھ سے ایڈوانس لے لو، تو اور 10 دن تک اس کو کھلانا ہے تم نے، تو اس طرح بھی کفارہ آسانی سے ادا ہو جائے گا، پھر 10 دنوں میں ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 20 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور اگر 2 ٹائم کا کھلاتے ہیں تو 10 دنوں تک کھلانا پڑے گا، اور یہ بھی جائز ہے آپ کے لیے۔ میں اس لیے ساری صورتیں بتا رہا ہوں کہ لوگ عملی طور پر بڑی مشکل میں ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں، تو یہ بھی جائز ہے کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کے چلے جائیں ہوٹل کے، بھائی ان کو آج دوپہر اور رات کا کھانا کھلا دو اور یہ پیسے مجھ سے ایڈوانس لے لو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ان کو آج کا لنچ اور کل کا لنچ میرے ذمے، ان 10 غریبوں کا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر 10 نہیں مل رہے 5 کو آپ کھلا دیں، لیکن پھر اسی حساب سے دن بڑھاتے چلے جائیں، تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کسی مدرسے میں آپ کو غریب مسکین طلبہ لگتے ہیں، جو جیسے میں اندرون سندھ ابھی ہو کر آیا ہوں، بہت غریب علاقے ہیں وہاں پہ، تو وہاں جا کے کوئی دیکھ پکوا دی آپ نے مسکین طلبہ کو، آپ نے کہا کہ بھئی یہ میری طرف سے 2 ٹائم کا کھانا، یا آج کا لنچ اور کل کا لنچ، یہ 2 ٹائم بہرحال کھلانا پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک ہی ٹائم میں 10 آدمیوں کا یا 100 کو کھلا دیا، اس سے نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ایک ٹائم کا کھلایا انہی کو دوسرے ٹائم کا کھلائیں گے تو ہوگا، یہ نہیں کہ 10 غریبوں کو آپ نے دوپہر کا کھلایا پھر کوئی دوسرے 10 کو اگلے ٹائم کا کھلایا تو بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ کفارے کے مسائل ہیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ قسم کھا کے توڑنی چاہیے کہ نہیں توڑنی چاہیے، اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قسم اٹھائی بعد میں اس کا خیال ہوا کہ یہ میں نے صحیح بات پہ قسم نہیں اٹھائی، تو اسے چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کے سامان آپ استعمال نہیں کریں گے اور بھائی اس پہ ناراض ہو رہا ہے، تو رشتہ داری تو ایسی چیز ہے جس کے جوڑنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنے بھائی کا سامان استعمال کریں، قسم ٹوٹ جائے گی، اور توبہ بھی استغفار بھی کریں اور کفارہ بھی ادا کر لیں۔